सब्जेक्ट है नाजरीन, वो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम एंड ड्रग अब्यूज। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बहुत पहले फरमा दिया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज हम कुछ खुद ही की अपनी सेल्फ मोटिवेशन की बातें भी करेंगे, और आज सरशाह से हम बहुत सारी सवालात करेंगे। तो हो सकता है अगर आपने भी कोई सवाल पूछना हो तो आप हमारे इस वक्त हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं, आप इवन आप यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। और जिस तरह आपका फीडबैक आ रहा है तो मैं चाहूंगा इस आज के सेशन का फीडबैक भी आपसे जरूरी चाहिएगा। सर शाहिद साहब, सबसे पहला जो आपके साथ मेरा एक सवाल है, ये मेरा नहीं, हम तमाम यूथ का सवाल है, आप चूंकि ट्रीटमेंट की फील्ड में भी हैं। सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही, इससे क्या मुराद है? नॉर्मली हम इसके लफ्ज के मीनिंग देते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल की नजर से आप इसको जो सेल्फ अवेयरनेस है, इससे आप क्या मुराद लेते हैं? तो बहुत अच्छा ये सवाल है। और आपने जो अभी स्टार्ट में एक केस बोला अल्लामा इकबाल, तो मुझे यकीन था कि आप बोलेंगे। तो बहरहाल इमाम गजाली ने एक किताब 1000 साल पहले एक किताब लिखी, कीमिया सआदत। उसमें आप फरमाते हैं कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। एक अंग्रेज़ जॉन सी मैकवेल ने अपनी किताब में लिखा, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट टू नो योर सेल्फ। मतलब कि अगर आप अपने आप को तरक्की देना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेके चलना चाहते हैं, आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें, अपनी ज़ात से आगाही हासिल करें। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि ज़ात की आगाही या सेल्फ अवेयरनेस से क्या मुराद। अपने किरदार और एहसासात का शऊरी उनसे आगाह होना, इसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। या यूँ कहिए कि अपने एहसासात, ख़यालात, मुहर्रिकात, तर्ज़ अमल, सेंसेशन, इससे आगाह होने का नाम जो है वो सेल्फ अवेयरनेस है या खुद आगाही है। मिसाल के तौर पर नशे की जो लत है या जो नशे की बीमारी है, इससे डिनाइल की बजाय, इनकार करने की बजाय उन मुहर्रिकात को समझना जो मंशियात के इस्तेमाल का बायस बनते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जब खुद आगाही की एक बेदारी पैदा होती है तो फिर इंसान अपने अंदर एक तब्दीली लेके आता है। मैं वसीम साहब यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि खुद आगाही में मुहर्रिकात के बारे में आगाही हासिल करना इंतहाई अहम है। अपने मुहर्रिकात के बारे में इसलिए अहम है जानना कि यही वो मुहर्रिकात होते हैं जो एक फ़र्द के नशा करने के बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर जज्बात, हालात और लोग। देखें ना, आप देखें किसी भी मंशियात का जो इस्तेमाल करने वाला एक क्लाइंट है, आप उससे पूछें तो वो जी कोई गमी, कोई खुशी, कोई शादी का मौका, कोई किसी के मर जाने का गम, खौफ, गुस्सा, ये सारी वो जज्बात हैं जो इंसान को नशे की तरफ राग़िब करते हैं। फिर वो हालात को देखें तो कारोबार में नुकसान हो गया जी, या किसी के कोई बिलाव जो है वो प्यार में नाकामी हो गई जी। तो हालात के जो मुहर्रिकात हैं वो भी कार फरमा होते हैं एक नशा की बीमारी के पीछे। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो हालात के बाद मैं भूल गया वो तीसरी चीज़। बहरहाल ये तीन चीज़ें जो हैं, हाँ, लोग भी एक ऐसा मुहर्रक हमारे लिए एक मुहर्रक हो सकते हैं नशा करने के लिए। मिसाल के तौर पर पीयर प्रेशर आप देखें तो बहुत अहम है। पीयर प्रेशर है और वो लोग जो नशा बेचते हैं, जो करते हैं, तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस में मुहर्रिकात के बारे में जानना इंतहाई अहम है। सर आप यहाँ सेल्फ पर अवेयरनेस मैं की बात कर रहे हैं ना? जी सेल्फ अवेयरनेस इससे में जो जी मैं सेल्फ अवेयरनेस पे ही बात कर रहा हूँ। सेल्फ अवेयरनेस से मुराद देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सेंसेशन, मुहर्रिकात, आपके एहसासात, आपके ख्यालात,
آپ کے طرز عمل، یہ سب چیزیں مل کے آپ کی ذات کی اگر آپ کو ان سے آگاہ ہوں گے تو ذات کی آگاہی ہوگی۔ اب میں یہاں سے اس کلسٹر میں سے میں نے محرکات کو لیا کیونکہ محرکات اس لیے اہم ہیں کہ یہی وجہ بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں نشہ کرنے کے۔ اب میں اس کو تھوڑا اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سر جس طرح ہم دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں اور دوسرے ہم سے توقعات رکھتے ہیں، جس طرح ہم دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے میں دقت اور ذہن پر دباؤ محسوس کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہماری توقعات پر پورا اترنے میں دقت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ایک بندے کی ہم سے کیا توقعات ہیں یا ہماری ان سے کیا توقعات ہیں، تو اس آگاہی سے ہم اپنی توقعات کو ایک مناسب حد تک رکھنے اور دوسروں کے جذبات اور رویوں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے۔ یا صحیح، یوں کہیے کہ خود کو جاننا جو ہے یہ اپنے رویوں اور اپنے عقائد اور اپنے اقدار اور نظریات کے بارے میں جاننا ہے۔ اب یہاں پہ اقدار کی بات آ گئی ہے۔ اقدار وہ نظریات ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، ہم کسی چیز کو مانتے ہیں یا کسی چیز سے انکار کرتے ہیں۔ میں پھر سے صحیح، ریپیٹ کر رہا ہوں، اقدار وہ نظریات ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کسی کو مانتے ہیں یا کسی کے مخالف ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اقدار ہیں ان میں کون سے ایسے عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ ان میں ہمارا خاندانی پس منظر، ہمارے والدین کی تربیت اور ہمارے حالات اور ہمارے اپنے ایکسپیرینسز، ہمارے تجربات جو کہ ہمارے اقدار اور نظریات کو بناتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے یہ پتہ ہو کہ کن حالات میں ہمارے یہ نظریات اور کس طریقے سے یہ ڈیولپ ہوتے ہیں، تو ان کی آگاہی سے بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنی سیلف اویئرنیس سے ہم بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری ذہنی ٹینشنوں، سٹریس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ کویشچن سر یہ ہے کہ دیکھیں، آپ سیلف اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، انسان ہے نا ہم لوگ، تو یہاں پہ کانشیس اور سب کانشیس ساتھ ساتھ چلتا ہے، شعور ہے یا لاشعور ہے۔ اب سیلف جو اویئرنیس ہے یا موٹیویشن جو ہمیں آ رہی ہوتی ہے، ہم سوچ رہے ہیں یار یہ کام بہت اچھا ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کر بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارا سب کانشیس ہے، جو لاشعور جو ہے، وہ ہمیں کہتا ہے یہ جو برا کام ہے نا، اگر اس پہ طرف رہو گے تمہیں زیادہ فائدہ ہے۔ اب ہماری وہ جو جنگ آپس میں ہو رہی ہے شعور اور لاشعور کی، تو جب ہم سیلف اویئرنیس کی بات کریں، اب ہم پیشنٹ کی بات کریں یا منشیات کا جو عادی مریض ہے اس کی بات کریں، تو اس کے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں نا، وہ سب سے پہلے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں یا وہ ان کی طرف جی ہو جاتا ہے، اس میں کچھ چام نظر آتا ہے، موٹیویشن نظر آتی ہے کہ یہ بیسٹ ہے، اس میں مزہ ہے، انجوائے ہے، لطف ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو سیلف اویئرنیس ہے، اس سے ہم کیسے مدد لے سکتے ہیں، وہ پازیٹیو سینس میں ہم اس سے کیا مدد لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ سیلف اویئرنیس یا ذات کی آگاہی یہ وہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ارد گرد کے انسانوں اور جو اپنا ماحول ہے اور اس کے بارے میں جو رائے ہے اس میں مدد ملتی ہے ہمیں سمجھنے میں۔ یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ صلاحیت آپ کو اپنے آس پاس کے انسانوں اور ان کی آپ کے بارے میں جو رائے ہے اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جو سیلف اویئرنیس ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک انسان کی بڑی حد تک جو ہے وہ مدد کرتی ہے۔ یا یہ کہہ لیجیے کہ خود آگاہی کے عمل سے ہم اپنی سوچ اور اپنے رویوں میں شعوری طور پر جو ہے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو کھوجنے کے عمل کے دوران جو ہے ہمارے اپنے جو رویے ہیں ہم ان کے اندر بھی ایک تبدیلی لا سکتے ہیں، اور یہی تبدیلی بعد میں جا کر جو ہے ہماری سوچ میں بھی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اگر ہمارے سوچ میں تبدیلی ہوگی تو ہمارے رویوں میں تبدیلی آٹومیٹکلی ہوگی، اور یہی وہ تبدیلی ہے، یہی وہ ایک پوائنٹ ہے جو نفسیات کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جب سوچ بدلے گی تو رویے خود بخود بدلیں گے، اور یہی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کا ایک بنیادی اصول بھی ہے۔ اور یہاں پر میں مزید بتاتا چلوں کہ یہ کیسے مدد کر سکتے ہیں۔
جب ہم اپنے احساسات کا، خیالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم شعوری طور پر اس میں تبدیلی پیدا کر کے اپنی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں. اور جب ہم اپنی صحیح. زندگی کا رخ بدل لیتے ہیں تو ہم مطلوبہ نتائج بھی حاصل کر لیتے ہیں. اب یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے کہ آپ اپنی ذہنی اور جذباتی جو توانائی ہیں ان کا کیسے استعمال کرتے ہیں. آپ ان سے پھر کیسے مطلوبہ نتائج حاصل کرتے ہیں، یا یوں پھر آپ کی جو زندگی کا ہے رخ جو ہے وہ پھر جاتا ہے اور آپ قسمت کا رونا رو کر اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ آپ کوشش کرتے ہیں. اور ایک سوچ جس کی اس سے بھی ہمیں اس سیلف اویئرنیس کی وجہ سے ہمیں ایک ایسی سوچ سے نجات مل جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جی زندگی تو میرے لیے زندگی میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو جو بندہ سیلف اویئرنیس رکھتا ہے، جس کو اپنی خوبیوں کا، اپنی خامیوں کا ادراک ہوگا، وہ محنت کرے گا، وہ کوشش کرے گا، وہ کامیابی کی طرف جائے گا. جی بالکل صحیح، آپ نے صحیح فرمایا. لیکن سر دیکھیں، بات پھر وہی سیلف اویئرنیس کی آ جاتی ہے کہ جب ہم ایک طرف سیلف اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، اور ایک پازیٹیو سائن ہے کہ پازیٹیو سائن اس سینس میں ہے کہ ہم لوگ میکسیمم لیول پہ جا کے سوچتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، ہمیں کرنا چاہیے، اور ڈیفینیٹ ہمیں کرنا ہی چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ منشیات کے مریض ہیں. اب یہ جو ڈیزیز ہے ایڈکشن کی اسپیشلی، اس میں اور سیلف اویئرنیس میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، چونکہ ایک چیز ہے نا، پازیٹیو تھنکنگ ہو کوئی بات نہیں، انسان ہے چل جاتا ہے، حالانکہ اس میں ضروری نہیں کہ منشیات کا وہ عادی ہو. آپ کی آواز کٹ وہ رہی ہے. سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت اچھا ہے، اور اچھا ہو بھی جاتا ہے. لیکن کئی دفعہ جو نیگیٹو تھاٹس ہے، لائک اس طرف اس کی ہے نا، اس نہیں نیگیٹو ہے، اس کی تھاٹس ہی نیگیٹو ہیں، اور اس انداز میں اس نے اسپیشلی اس کو لینا ہے. تو میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ جو سیلف اویئرنیس ہے اور امراض منشیات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور جو خود آگاہی. جی سیلف اویئرنیس کے سوال، وسیم صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ اچھا چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کا سوال میری سمجھ میں آ گیا کہ سیلف اویئرنیس اور ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ کیا ہے ایک اسپیسیفک. تو اس میں میں بتاتا چلوں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہلو، اچھا چلے میں بولتا ہوں. جی 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 جی، اچھا کوئی میں ٹیکنیکل آپ ایشو اگر لگا. چلے بھی جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں بولتا جاؤں گا نا. نہیں 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 نہیں، میں سن رہا ہوں سر، سن رہا ہوں. میں کہاں جاؤں گا سر، اچھا آپ کچھ سننی ہے، اتنی اچھا اچھی باتیں آپ چل کر رہے ہیں، آپ ہی کو سنیں. جی بہت شکریہ. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سیلف اویئرنیس جو ہے، ذات کی آگاہی جو ہے، یہ جس بندے کے اندر بیدار ہوگی ریکوری میں، وہ بندہ جو ہے جو ریلیپس کے ٹریگرز ہوتے ہیں اور ان سے بچے گا اور ان کی پہچان کرے گا، جس کے اندر سیلف اویئرنیس ہوگی. اور یہی سیلف اویئرنیس جو ہے، یہ ریکریئنس آف یوز جو ہے، ریکرنس آف یوز جو ہے، اس سے بھی بچنے میں مدد دیتی ہے یہ جو سیلف اویئرنیس ہے. اب بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں سیلف اویئرنیس کیسے ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے. جو کوئی بندہ، جو بھی کوئی شخص یا جو بھی کوئی فرد نشہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، اور وہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہ اس کو نشے کی طرف لے کے جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک نشہ کرنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس لیے نشہ کر رہا ہوں، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر اس لیے نشہ کرتا ہوں. اس کے خیال میں اس کی سوچ یہ آ رہی ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے کہ میں اس لیے لوگوں کے ساتھ مل کر یا دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر نشہ کر رہا ہوں کہ میں تنہائی محسوس کر رہا تھا یا تنہائی محسوس کرتا ہوں، تو اب ان لوگوں کے ساتھ مل کر مجھے نئے دوست بھی مل جائیں گے، میری تنہائی بھی ختم ہو جائے گی. یہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے نشہ کرنے کے حوالے سے.
اب اس نیگیٹو تھنکنگ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسی ہے کہ پروب کرے گا، سیلف پروب کرے گا، اپنے آپ سے سوالات کرے گا کہ میں جب اپنے آپ سے سوالات کرے گا تو اس کو جواب ملنے شروع ہو جائیں گے. اپنے آپ سے سوال کیا کرے گا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، کیا یہ سچ ہے، کیا اس کو میں آگے لے کر چل سکتا ہوں، کیا اس کے ساتھ مجھے کامیابی مل سکتی ہے. جب وہ اس طریقے سے اپنے آپ سے سوالات کرے گا تو اس کو جوابات اپنے اندر سے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور اس کی نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ میں بدلنا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک اور جو کاؤنسلر حضرات جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں، جیسے فٹ اور فلائٹ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے ایک ٹرم ہے پاز اینڈ پلان، کہ اس میں ترغیب دیتے ہیں کاؤنسلر کہ آپ نے کچھ کرنے سے پہلے، کچھ عمل کرنے سے پہلے پاز ہونا، اور پھر اس کو رسپانس دینے کے لیے آپ نے جو ہے وہ پلان کرنا. یہ پاز اینڈ پلان کی ایک جو ہے تربیت دی جاتی ہے کلائنٹ کو. اب وہ جب اس کو یہ ترغیب دی تو وہ پھر اس میں دیکھتا ہے کہ کون سے ایسے محرکات، خیالات، سوچیں، ایسی چیزیں ہیں جو مجھے نشے کی طرف لے کر جاتی ہیں. جب وہ ان چیزوں کو دیکھے گا وہ پھر پلان کرنے کے قابل ہو جائے گا کہ یہ محرکات، یہ چیزیں، یہ سوچیں، یہ حالات مجھے نشے کی طرف لے کے گئے. تو اب وہ جب پلان کرتا ہے اس کو ریسپانس دینے کے لیے، تو پھر اگر تو وہ سیلف اویئرنیس فلی طور پر بیدار ہے تو وہ جو رسپانس دے گا پلان کر کے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نشے کی سے دور لے جائے گا. جی یہاں پر ایک اور بات سر اگلا میں ایڈ کرتا چلوں. یہ جو سیلف اویئرنیس ہے یہ ایک ایسی طاقت ہے وسیم صاحب کہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے بیرونی دنیا کے جو حالات ہیں ان کو تو تبدیل کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں، لیکن جو ہماری اندر کی دنیا ہے ہم اس کو بدل کر تو بیرونی دنیا کو جو ہم نے رسپانس دینا ہے، رد عمل دینا ہے، اس کو تو ہم بدل سکتے ہیں نا. اور یہی اصل طاقت ہے. اور ہم نے ایک منشیات کے مریض کے اندر یہی چیز بیدار کرنی ہے. وہ کہتا ہے نا، کیا ہوتا ہے دیکھیں، ایک منشیات کا مریض ٹریٹمنٹ سینٹر میں آتا ہے، وہ علاج کرواتا ہے اور وہ علاج کروا کے سوسائٹی میں موو کرتا ہے. دیکھیں جی، ایکس اے بی وائی زیڈ جو بھی ہے وہ نشہ بیچ بھی رہے ہیں، وہ کر بھی رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ان کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں، سب کچھ حالات ویسے ہیں. اور میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات باہر کی دنیا کے ہم بدلنے پر قادر نہیں ہیں بے شک، یا ہم ان کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اندر کی دنیا کو تو بدل سکتے ہیں نا. اب یہ پیئر پریشر کا ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے یہاں پر کہ جب جی وہ دوست مل گیا جی اس نے کروا دیا، جی وہ دوست بیٹھ گئے تھے مل کے تو ایسا ہو گیا. بھائی اگر آپ نے اپنے اندر کی دنیا بدلی ہوتی، آپ نے اپنی ذات سے آگاہی رکھی ہوتی، آپ نے یہ دیکھا ہوتا کہ میں نے فلاں معاملات ہوئے تھے، یہ معاملہ ہوا تھا تو میں نشے کی طرف گیا، یہی دوست مجھے ملا تھا تو میں نشے کی طرف گیا، اب تو میں نے علاج کروا لیا، آج پھر میں وہی کام کر رہا ہوں. تو میں وہی بات کروں گا کہ جب اندر صاف ہو جائے گا، من صاف ہو جائے گا، آپ اپنی شناخت کر لیں گے، اپنے ان محرکات کو پہچان لیں گے جو نشے کا باعث بنتے ہیں، تو یقیناً آپ جو ہے وہ دوبارہ نشے کی طرف نہیں جائیں گے. آپ کے لیے انکار کرنا آسان ہوگا، بیرونی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو انکار کرنا آسان ہوگا اگر آپ اپنے اندر ان چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا سب. جی بالکل صحیح. اچھا یہاں سر، پر میں بالکل ایک آپ نے اور بات بہت بتاؤں عام آپ کو، ہم بڑی بات کی اور شاید صاحب سمجھ بھی آ رہی ہے. ایک اور بات جی بتاتا جی ہوں میں آپ کو اسی سے سر دیکھیں 3 قسم کی کمزوری، خامیاں. ایک وہ ہوتی ہیں جو موروثی ہوتی ہیں، جینیٹیکلی. ٹھیک ان ٹھیک خامیوں کو، ان کمزوریوں کو سمجھ لینا یا ان پر صبر شکر کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو صحیح. اب ایک آنکھ سے ہے، نہ اس کی ایک فنگر ہے،
کم ہے یا وہ جو ہے ڈسیبل ہے. ڈسیبل ہے، تو یہ ایسی ویکنیسز ہیں، یہ ایسی خامیاں، یہ ایسی کمزوریاں ہیں. بچہ بعد میں بڑا بھی ہو جائے تو اس کا تسلیم کر لینا، اور والدین کا بھی تسلیم کر لینا ہی بہتر ہے، اس کا کوئی حل نہیں. ٹھیک ہے، شبر شکر کر لینا. دوسری قسم کی جو خامیاں یا کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ان کو ہم کسی حد تک تبدیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر گلی محلے میں کوئی نشہ بیچ رہا ہے تو ہم پولیس والوں کو رپورٹ کر سکتے ہیں، یا ہم اپنی وہاں سے رہائش چینج کر سکتے ہیں. یہ ان کو ہم کسی حد تک تبدیل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ دوبارہ جائیں وہاں پر بھی ایسا ہو، تو کسی حد تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو تبدیل کرنے پر قادر ہیں. لیکن ایک تیسری قسم کی جو خامیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں، ہماری اپنی عادات، ہمارے اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ وہ خامیاں یا کمزوریاں ہوتی ہیں جن کو ہم مکمل طور پر بدلنے پر قادر ہیں. اور منشیات کا مریض انہی جو اینٹی سوشل بیہیویئرز اس کے اندر، نشہ تو وہ بعد میں کرتا ہے، پہلے اس کے اندر اینٹی سوشل بیہیویئرز آنا شروع ہوتے ہیں. وہ گھر سے زیادہ دیر باہر رہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چوکوں میں کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پیسے کا ضیاع کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بلا وجہ کا غصہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے ایموشنز کنٹرول میں نہیں ہوتے. جب یہ حالات ہوتے ہیں نا تو پھر جا کر وہ جو ہے وہ نشے کی طرف جاتا ہے. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تین قسم کی خامیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں. اب سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں جو ہیں ان کو سمجھنا، ان کو پہچاننا. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایک جو ہے وہ اینٹی سوشل بیہیویئرز جو ہیں وہ آئیں گے. جی ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نارملی ہمارے معاشرے میں، آپ مجھے، موسٹلی لوگوں کو معاشرے میں اس سے گزرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہماری عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. کئی جگہوں پہ جائیں تو آپ کی جو عزت نفس ہے، جسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں، وہ مجروح ہو جاتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر دوسرا یا تیسرا شخص اس کے سے گزر رہا ہوتا ہے. لائک آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں آپ کے لیک آف فنڈز ہے، پیسوں کی وجہ سے آپ کی انسلٹ ہو جاتی ہے، یا آپ کو ایسی جگہ پہ آپ اگنور کر دیتا ہے کہ اس کی ڈریس اپ، اس کا گیٹ اپ اتنا اچھا نہیں ہے، یا کوئی اسٹیٹس سمبل آ جاتا ہے کہ یار کوئی بس کو رہنے دے یار، کوئی بات نہیں وہاں پہ ایسے. ہمارے معاشرے کا کلمیہ ہے. اب جو سیلف اسٹیم ہے یا عزت نفس ہے، اس کا جو عزت نفس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو مجروح ہونا، اسپیشلی عزت نفس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ چونکہ آپ پروفیشنل ہیں، آپ کا انداز بیان کچھ اور ہے، آپ کا ایکسپیرینس، بڑا آپ کی ایجوکیشن. وسیم صاحب بہت سادہ سا اس کا جواب ہے کہ خود اپنی نظر میں اپنی عزت نفس سے مراد سادہ لفظوں میں خود اپنی نظر میں اپنی عزت، یا یوں کہیے کہ عزت نفس سے مراد کوئی انسان اپنے خوبیوں اور خامیوں کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو کتنی اہمیت دیتا ہے. اپنی خامیوں اور خوبیوں کو جاننا ایک ٹف ٹاسک ہے، ایک مشکل مرحلہ ہے. لیکن جو شخص اپنے اس مرحلے کو عبور کر لیتا ہے، طے کر لیتا ہے، یقین جانیے کہ اس کے لیے اپنی منزل کا پانا یا اپنی منزل کا تعین کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. وہ چیز جو انسانوں کو جانوروں سے نمایاں کرتی ہے وہ ذات کی آگاہی اور عزت نفس ہے. عزت نفس ہی صحیح. وہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی ایک پہچان بناتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ اس میں ساتھ کچھ اقدار کو وابستہ کر لیتا ہے تاکہ زندگی جو ہے وہ صحیح چلتی رہے. یا یوں کہیے کہ عزت نفس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میری عزت نفس جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہ کون سے عوامل ہیں جو میری عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کر رہے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو میری عزت نفس کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ابھی وہ عوامل کی طرف اچھا ہم بعد میں یہاں آتے ہیں. پر ایک بات، میری بات مکمل نہیں ہے.
ہر انسان کے جی ذہن جی میں نا ایک صفاتی خاکہ موجود ہوتا ہے، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، چلے میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو کن خوبیوں اور خامیوں سے جو ہے وہ کا حامل سمجھتا ہے؟ یہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں جی جی صفاتی خاکے کی، تو یہی وہ صفاتی خاکہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم مختلف حالات اور معاملات میں اپنے جو مناسب اور نامناسب رویے جو ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر احساس کمتری ہے، یہ نامناسب ایک رویہ ہے، خوف ہے، غصہ ہے، تو یہ سارا احساس صفاتی خاکہ محرومی. جو ہے، احساس محرومی، یہ سارا صفاتی خاکہ جو ہے یہ ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے، اور اسی کی بنا پر ہم حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے رویوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ صحیح. بس میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب جہاں پہ یہ جو آپ نے بات بھی کی اس سے ریلیٹڈ سوال ہے، اس سے ملتا جلتا سوال ہے، بلکہ پچھلے سوال کا ہی تسلسل ہے کہ جو سیلف اسٹیم ہے، عزت نفس ہے، جس میں آپ اس احساس کمتری کہہ لیں، احساس محرومی کہہ لیں، جسے ہم انڈر اسٹیمیٹ کہہ لیں اپنے آپ کو کرنا ہے، اس کو جو مجروح کرنے والے جو عوامل ہے اس کی ذرا تھوڑی تفصیل سے اگر وضاحت فرما دیں گے نا. آپ نے بتایا بہت اچھا بتایا، لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی اور اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، کہیں احساس محرومی میں ہے، کہیں کوئی انسلٹ ہوتی ہے، کوئی اس میں اسٹگما بھی آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ چونکہ منشیات کے مریضوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ چل رہی ہوتی ہے، پھر ہم عام معاشرے میں اگر عام شخص کو، میرے جیسے شخص کو بھی دیکھا جائے تو معاشرے میں وہ کہیں نہ کہیں سفر کر رہا ہے، وہاں پر یہ چیزیں ایک کامن سی ہو چکی ہے، اس پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہماری یہاں انہوں نے عزت نفس مجروح کر دی. میں یہ دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ تفصیل سے بتا دیں کہ وہ جو عوامل ہیں عزت نفس کو مجروح کرنے عمل، ان کی تھوڑی وضاحت فرما دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ ایک پروفیشنل کی نظر میں عزت نفس کو جو مجروح کرنے والے عوامل وہ کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی، جب سب سے پہلے تو کسی مقصد کے حصول میں جو ناکامی ہے اس سے بھی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور خود اعتمادی کی کمی سے بھی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، احساس کمتری کی وجہ سے بھی اس عزت نفس مجروح ہوتی ہے. احساس کمتری کی وجہ سے کیسے؟ احساس کمتری کیسے آتی ہے؟ ریالٹی، جب انسان حقیقت سے دور جاتا ہے تو اس کے اندر ایک مایوسی آتی ہے، مایوسی جنم لیتی ہے، اور اس مایوسی سے جو ہے وہ احساس کمتری آتی ہے، اور احساس کمتری ہی وہ ایک ایلیمنٹ ہے جو عزت نفس کو مجروح کرتا ہے. مقصد کے حصول میں ناکامی، احساس کمتری، اور پھر جو ہے لوگوں سے جو تعلقات ہیں، برے تعلقات، جو خراب تعلقات ہیں، وہ بھی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. پھر آپ کے ذاتی جو رویے ہیں وہ بھی جو ہے آپ کو عزت نفس کے مجروح ہونے میں کار فرما ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دوسروں کی توقعات پر، جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکامی، یا ہم خود اپنی توقعات پر پورا اترنے میں ناکامی، اس سے بھی جو ہے وہ عزت نفس جو ہے ہماری وہ مجروح ہوتی ہے. خواہش کے باوجود کسی کی مدد نہ کر پانا، اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے بسی کا احساس، اس سے بھی ہماری جو ہے وہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اب آ جائیں نشے کا جو مریض ہے، اس کی عزت نفس کیسے مجروح ہوتی ہے؟ جب نشے کا مریض جو ہے نشہ کرتا ہے، اس کو گھر سے رسپیکٹ نہیں ملتی، گھر والے جو ہیں وہ اس کو الگ کر دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو
जॉब है उसकी वो लॉस हो जाती है, वो चली जाती है, नौकरी चली जाती है, घर वाले उसको अलग थलग कर देते हैं, जिल्लत उठानी पड़ती है, रुसवाई होती है, हालांकि वो उसके पास टोकन के पैसे भी होते हैं, नशा लेने के पैसे भी होते हैं, लेकिन नशा बेचने वाला जो ज़्यादा डिमांड कर रहा होता है नहीं देता, तो उसको नसीब होता है। अपनी गली के करियाने स्टोर पे जाके वो कहता है कि जनाब मुझे आप 1.5 लीटर बोतल देते हैं, मैं बाद में पैसे दे दूंगा, उसको वहाँ पे वो बोतल तक नहीं मिल रही होती। ये वो चीज़ें हैं जो एक नशा करने वाले के लिए उसकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह हो रही होती है। अब ट्रीटमेंट सेंटर में चले जाएं, ट्रीटमेंट सेंटर में हमने बहुत देखा है, ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो बेचारे अच्छे अच्छे घरानों से जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता अनट्रेन स्टाफ हो तो उसको ओए करके बुलाएंगे, उसको खाना जनाब ज़मीन पर दे देंगे, और अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा जुमला बोल देंगे कि जिससे अगले बंदे की इज्जत। तो नशा करने वाला जो मरीज है उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करने वाले बहुत सारे अवामल हैं। ये जो मैंने जिक्र किए ना कि किसी मकसद के असूल में नाकामी, तो ये तो इनमें आम है, इनका तो कोई मकसद नहीं होता। इनका मकसद होता है कि शायद अब ये लड़की चली गई है, या ये लव में नाकामी हो गई है, या अब मेरे कारोबार में नुकसान हो गया है, अब मैं परेशान हूँ तो शायद मैं ये नशा करूंगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत में वो चीज़ सामने आती है। बहरहाल इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने वाले ये जो अवामल हैं, इनको अगर कंट्रोल किया जाए इनसे बचा जा सकता है। शाहिद साहब, इससे पहले कि मैं आपसे अगला क्वेश्चन करूं, हमारे बहुत सारे दोस्त हमें मैसेज कर रहे हैं, जिसमें मैं तो पहले थैंक्स भी करूंगा। इनाम गोंदल साहब भी कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, सवाल। इनाम साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमें देख रहे हैं और हम वो आपकी क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ। साहिद दलियाना साहब कराची से, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं। जनाब दोस्त मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमल खान है, महविश है, और कश्मीर से एक और दोस्त हैं डॉक्टर जहरा, तो वो भी कुछ सवाल तो पूछ रही हैं। जी जी, ऐसा हेलो, इस हेलो, नफ्स, देखिए ये हर तीसरा मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, आपने सवाल क्या किया? चलें मैं रिलेट कर लेता हूँ। पहले हम बात कर रहे थे कि इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने वाले अवामल कौन से हैं। अब हम बात करेंगे इज़्ज़त नफ्स को बढ़ाने वाले क्या तरीके हैं। देखें, एक फ़र्द को सबसे पहले तो अपनी खूबियों और ख़ामियों से जो है वो आगाही हासिल करनी चाहिए, इससे उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो बढ़ेगी। फिर अपनी ख़ामियों पर गैर ज़रूरी तनकीद ना करे, अपनी खामियों पर गैर ज़रूरी तनकीद से बचे और उनकी इस्लाह करने की कोशिश करे और अपनी खूबियों को बेहतर बनाए। फिर अपनी जो नेगेटिव सोच है, मनफी सोच है, उसको जो है उसमें तब्दीली लेके आए, मुस्बत तब्दीली लेके आए। फिर जो है अपने मनफी एहसासात को देखे, उनको कंट्रोल करे, उनको काबू में करे, उनको पहचाने, उनको समझे, इससे भी जो है इज़्ज़त नफ्स जो है वो बढ़ेगी। और फिर ये बंदे को सोचना चाहिए कि भाई इस बात पर यकीन रखिए कि मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया है और अल्लाह ताला तो कोई भी चीज़ बुरी और बेकार पैदा नहीं करता। तो ऐसा सोचने से भी जो है इज़्ज़त नफ्स जो है वो बढ़ेगी। फिर इस बात पर परेशान ना हो कि अब मुझसे गलती हो गई है तो अब पता नहीं क्या होगा। भाई गलती से ही इंसान सीखता है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसी से वो सीखता है। तो इससे जब ऐसी सोच होगी तब भी आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो बढ़ेगी। फिर
آپ ایک جملہ جو ہے وہ شیشے کے سامنے روزانہ بار بار بولیں کہ بھائی میں بہت اچھا اور بہترین اور قابل انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسی سوچ رکھنے سے بھی جو ہے وہ آپ اپنی عزت نفس کو بڑھا سکتے ہیں۔ پھر عزت نفس کو بڑھانے کے لیے آپ اپنا ایک دوستوں کا ایک حلقہ احباب بنائیں اور ان سے گاہے بگاہے جو ہے وہ آپ رہنمائی لیتے رہیں۔ وسیم صاحب، میں نے وہ جو پچھلا کویشچن تھا کہ وہ عوامل جو عزت نفس کو مشہور کرتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا، آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شاید غالباً، تو میں نے اس کے ساتھ ہی ریلیٹ ٹیکنیکل سے میں نے سمجھا کہ اب جو ہے نا عزت نفس کو بڑھانے والے عوامل جو ہیں وہ بیان بڑھانے، کر دیے۔ جی، جی تو جی، اب میرا میں نے کوشچن بھی یہی تھا سر جی۔ تو میں نے وہ بڑھانے والے جو عوامل ہیں وہ بیان کر دیے، جس میں نے یہ بتایا کہ اچھا، اپنی خوبیوں کو جو ہے وہ آپ ان سے آگاہی حاصل کریں، اس سے عزت نفس بڑھے بالکل گی۔ ٹھیک۔ اب سر عزت نفس اور منشیات کے جو امراض ہیں، اس کے میں جو ربط ہے، جو تعلق ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، سیلف اسٹیم جو ہے جس بندے کی لو ہوگی نا، اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ نشے کی طرف جائے۔ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ جس بندے کی سیلف اسٹیم لو ہوگی اس کے زیادہ چانسز ہیں، وہ زیادہ ولنریبل ہے کہ وہ نشے کی طرف جائے گا۔ اور پھر جب وہ نشے میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر تو ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے وہ عزت نفس کو مجروح کرنے والی ہوتی ہیں، ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اور جو ہے جاب سے جانا پڑتا ہے، گھر والوں سے الگ تھلگ ہونا پڑتا ہے، اور اس کے مطلب ہر لحاظ سے وہ جو ہے نا وہ پھر۔ لیکن اگر ہم بات کریں ہائی سیلف اسٹیم والے لوگوں کی تو ان کے چانسز کم ہوتے ہیں نشہ کی طرف جانے کے، کیونکہ وہ زندگی کے چیلنجز اور مشکلات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو لہذا جب مریض کو داخل کیا جاتا ہے کسی بھی سینٹر کے اندر تو اس کی سیلف اسٹیم کو فوری طور پہ جو ہے نا اس پہ کام کیا جاتا ہے، اس کی سیلف اویئرنیس پہ فوری طور پہ کام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک ماڈل ہے اسٹیجز آف چینج کا، پروچیسٹا کا غالباً، تو وہ جو اسٹیجز آف چینجز ہیں جس میں پری کنٹمپلیشن، کنٹمپلیشن، پریپریشن اور مینٹیننس، بلکہ 5 6 7 یہ ہیں وہ، تو ایکشن اسٹیج بھی ہے۔ تو اس میں اویئرنیس کا اور سیلف اسٹیم کا انتہائی اہم رول ہے یہ پورے پروسیس میں۔ اس میں سیلف اویئرنیس کا، اور دیکھیں پری کنٹمپلیشن میں اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ایک بیماری کا شکار، وہ اس کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، کیا کر رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں۔ پری کنٹمپلیشن میں آتا ہے تو پھر اس کو وہ 50-50 میں ہوتا ہے کہ مجھے علاج کروا لینا چاہیے، نہیں کروانا چاہیے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ کاؤنسلر اس کو اویئرنیس دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کیا کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، اس کو پورا گائیڈ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ پریپریشن اسٹیج میں چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کر پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہے، وہاں پر بھی پھر انٹرونشن ہوتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، اس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی سیلف اویئرنیس بیدار ہوتی ہے وہ علاج کی طرف آ جاتا ہے اور ایکشن اسٹیج میں آ جاتا ہے، مینٹیننس میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں بتاؤں کہ بوسٹی اور ملر نے جو ہے وہ پرسنالٹی سٹائلز کا ذکر کیا ہے۔ پرسنالٹی سٹائلز میں وہ کہتا ہے کہ 3 پرسنالٹی سٹائلز ایسے ہیں۔ ایک تو ہے ایکسٹریم انڈیپینڈنس جو پرسنالٹی سٹائل ہے، اس میں جو مریض ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، وہ کسی سے مدد لینا پسند نہیں کرتا، اور کسی سے وہ ایک ریکوری کا ایک اصول ہے پاور لیسنس، وہ اس کی کوئی اس کو وہ نہیں ہوتی ہے وہ، اور پھر وہ اپنی خود توقعات اپنے آپ سے لگا لیتا ہے جو کہ وہ بعد میں پوری نہیں کر پاتا۔ دوسری قسم کی جو سیلف ڈیفیٹڈ پرسنالٹی سٹائل ہے وہ ہے ڈیپینڈنٹ، ایکسٹریم ڈیپینڈنٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض خوف زدہ ہوتا ہے، وہ جو ہے دوسروں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتا ہے،
اور وہ اپنی صلاحیتوں اور خامیوں سے جو ہے وہ اتنا آگاہ نہیں ہوتا. تیسری قسم کی جو سیلف ڈیفیٹڈ جو ہے وہ پرسنالٹی سٹائل ہے وہ ہے انکاؤنٹر ڈیپینڈنس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ میں تو وہ بڑا اسپیڈلی ایکشن دیتا ہے اور بہت کچھ کرنے کو اس کے اندر انرجیٹک ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی وہ ڈرتا بھی ہے. میں 3 قسم کی آپ کو پرسنالٹی سٹائل بتا رہا ہوں سیلف اویئرنیس کے حوالے سے. ایک ہے ایکسٹریم انڈیپینڈنس پرسنالٹی سٹائل, ایک ہے ایکسٹریم ڈیپینڈنس سٹائل, اور تیسرا ہے انکاؤنٹر. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو فنکشنلی انڈیپینڈنس پرسنالٹی سٹائل ہے یہ ڈیولپ ہونا چاہیے مریض کے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ میری خوبیاں خامیاں کیا ہیں, وہ خود اپنے آزادانہ طور پر بھی اپنی ریکوری کو بحال کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ دوسروں سے مدد لینے سے بھی انکار نہیں تو دوسروں ٹھیک ہو گیا. سے. اور سر اس سے پہلے کہ ہم سیلف اسٹیم پہ اور بات کریں, ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے پروفیشنل رفیق خاور صاحب کا بھی کویشچن ہے. وہ کہہ رہے جو شخص تقسیم کا شکار ہو اس کی عزت نفس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جو سر تقسیم کا شکار ہو, تقسیم ہے کہ شیم ہے؟ چلے دونوں دے دیں, تقسیم اور شیم تھوڑا سے پیرل ملتا جلتا ہے. اچھا جی, جو چلے شیم کا شکار ہو تو تقسیم کا یہ ڈیورٹ ہو گیا, سے کچھ شرمندگی بھی ہے. سمجھ نہیں آ رہی تقسیم کا کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب وہ اندر سے ٹوٹا پھوٹا ہے, اندر سے ٹوٹا پھوٹا بھی کہہ لیں, وہ ذات کی آگاہی ہوگی, اس کو اپنے محرکات کا پتہ ہوگا, اس کو اپنی سوچ کا پتہ ہوگا, اپنے اور اس سے احساسات شرمندگی, اس کو شیم بھی ہے, اسے شرمندگی بھی ہو رہی ہے. تو اس طرح کا وہ تقسیم ہے, مکس ہے کہ وہ میں کیا کروں, نادم ہے, شرمندہ بھی ہے. تو اس کی جس آپ نے پہلے فرمایا اس سے ریلیٹڈ کویشچن تھا. میں وہی بات کر رہا رفیق خاور صاحب ہوں, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے تقسیم جو بات کر رہے ہیں اس سے تو یہی ہے کہ انسان اندر سے ایک احساس محرومی, جب آپ نے بھی ایک لفظ بولا تھا, ہاں تو جی بالکل, تقسیم ہوتا ہے جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں یا میرے لیے کیا بہتر ہے. تو ایسے موقعوں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے خود آگاہی کو بیدار کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر اس کو خود سے کوئی ایسی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اپنے تھراپسٹ سے جو ہے وہ رابطہ کرے اور اس سے ہیلپ لے. اور پھر جو خاص طور پہ ریکوری ایڈکٹس ہیں ان کے لیے تو این کا گروپ ہے اور مختلف ایسے گروپ چاہتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ان گروپ سے وہ اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ تقسیم ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسا سوال ہے, لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہی ہے کہ اندر سے ایک ٹوٹا ہوا انسان جو ہے وہ کیسے اپنی ذات کی آگاہی سے جو وہ ہیلپ لے سکتا ہے. تو ظاہر وہ وہ ڈیورٹ ایسے ہی ہو چکا نا, ایسے تھاٹس ہے نا, وہ ڈیورٹ ہو چکا ہاں ہے. ہاں آپ نے جو بات فرمائی اس سے ریلیٹڈ نہیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, اب ہاں ہم تھوڑا سا نا آگے بڑھاتے ہیں. اگر آپ ساتھ ساتھ فیڈ بیک دیتے چاہیے سر. آپ کو انعام گوندل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ کے پچھلے سوال کی طرف آ رہا ہوں. سر ایک سیلف اسٹیم کی جب بات ہم کریں گے, واٹ آر دا کریکٹرسٹکس, اب اس کا ہائی جو سیلف اسٹیم, پہلے تو اس پہ بات کر لیں پھر ہم لو پہ بات کریں گے, پہلے ہائی کی بات کرتے ہیں سر. جی سوری, آپ کا سوال what are the characteristics of with ہاں high esteem, with self esteem, with high self esteem. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ان کی سب سے جو بہترین میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلف ہائی سیلف اسٹیم والے لوگ ہیں, اپریشیٹو ہوتے ہیں. یہ بڑی زبردست قسم کی ان کی ایک خاصیت ہے کہ یہ اپریشیٹو ہوتے ہیں اور دوسروں کی خوشی پہ خوش ہوتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, افرمیشن کرتے ہیں. یہ ان کی ایک بڑی خاصیت ہوتی ہے. ایک ہے کہ سیلف جو ہے وہ کنٹینٹڈ ہوتے ہیں, یعنی زندگی میں جو مل جاتا ہے نا اس سے یہ مطمئن ہوتے ہیں. جن کی جو وہ سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں, کنٹینٹڈ ہوتے ہیں, زندگی میں جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرتے ہیں. جی پھر ان آپ کی نفسیات کے مریض کا کہہ رہے ہیں یا ایک عام آدمی کا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اوکے فائن. آپ نے ہاں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں.
لیکن ایک عام آدمی ہو یا ایک منشیات کا پیشنٹ ہو، سب کے لیے جس کے اندر سیلف اسٹیم ہائی ہوگی یہ اس کی خاصیت ہوگی کہ وہ اپریشیٹو بھی ہوگا، وہ کنٹینٹڈ بھی ہوگا، اور وہ گول اورینٹڈ بھی ہوگا. گول اورینٹڈ کیا ہوگا کہ وہ چھوٹے چھوٹے اپنے اس کی زندگی کے مقاصد کے اور وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ساری توانائیاں لگا دیتا ہے اور وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرتا ہے. اور پھر ایک بڑی اہم خاصیت ہے ہائی سیلف اسٹیم والے لوگ جو ہیں وہ کانفیڈنٹ بڑے ہوتے ہیں، وہ ہر کام بڑے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں، پورے اعتماد رہتے ہیں، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. اب جی 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 کیری آن سر، کیری آن. میں کہہ رہا تھا کانفیڈنٹ ہونا، گول اورینٹڈ ہونا، اور اپریشیٹو ہونا، اور جو ہے کنٹینٹڈ ہونا، یہ ان کی بہت خاص قسم کی خاصیتیں یا صفتیں کہہ لیں یہ ہوتی ہیں ایک ہائی سیلف اسٹیم والے لوگوں میں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا جو پہلو ہے، دوسرا جو نظریہ ہے یا جو لو سیلف اسٹیم ہے، اگر اس پہ ہم بات کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا فرما دیجیے گا. یہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں اور صرف ان کو اپنی ذات کا ہی ہوتا ہے، اپنے آپ سے ان کا بس ہوتا ہے. سمجھ لیں کہ اپنی ضروریات، اپنے احساسات، اپنے خیالات کو آگے رکھنا، کسی دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے، صرف اپنے بارے میں جانتے ہیں. سمجھ لیں کہ ایک سیلفش بڑے ہوتے ہیں یہ، جن کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہوتی ہے. پھر ہائیلی کریٹیکل ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. جن کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے تنقید برائے تنقید کریں گے، اور صرف اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کی نظر میرے پر نہ آ جائے. آپ اکثر دیکھیں کہ ایک ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر بھی ایک منشیات کے مریض کو جب اس کی فیملی ملنے آتی ہے نا تو وہ پہلی ملاقات وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ کوئی علاج نہیں جائے، کوئی علاج واج نہیں کر دے، یہ مار دے جے، کٹ دے جے، تے کوئی دوائی نہیں جے دے، روٹی نہیں جے صحیح. یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، اور وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہوتا ہے. اپنے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، میری طرف نہ کسی کی نظر آ جائے. تو جب کاؤنسلر اس کو لیتا ہے انڈیویجول سیشن میں تو ادھر کیا کہہ رہا ہوتا ہے، میں نے تو نشہ اس لیے شروع کیا ہے، میری جو فیملی ہے نا وہ انہوں نے بڑے بھائی کو اتنے پیسے دے کے کام شروع کروا دیا تو مجھے نہیں کروایا. میں تو نشہ وشہ کوئی نہیں کرتا، بس ہی انہوں نے مجھے، اس لیے میں پیسے مانگتا تھا گھر سے کہ مجھے اتنے پیسے دیں تو میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں. یعنی وہ کاؤنسلر کے سامنے بھی اپنے ایپوں پر پردے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جب فیملی آتی ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہائیلی کریٹیکل ہوتا ہے وہ بندہ جس کے اندر سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تو یہ تو جی 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 پلیز 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 بولیے. اس کے بعد جن کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے وہ ڈیفیڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ بدگمان ہوتے ہیں. وہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایسے کہہ لیں کہ اپنی جو چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کی جو اپنی جو ان کی اندر جو صلاحیت ہوتے ہیں، جو توانائی ہوتی ہے اس سے کام نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ یہ بس دوسروں کے کاموں میں نکتہ چینی اور ان کے جو کام ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہم پیدا کرنا، بدگمانیاں پیدا کرنا، ڈیفیڈنٹ ہوتے ہیں یہ. چوتھی جو ان کی جو ہوتی ہے کریکٹرسٹکس ہوتی ہے لو سیلف اسٹیم والے لوگوں میں، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں کر پاتے، بلکہ کوئی بھی کام کرنا ہو نا تو کسی سے پوچھیں گے، کسی سے مشورہ لیں گے. حتیٰ کہ ریکوری میں بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر مجھے کوئی خیال آئے نا، اپنے گھر میں کسی کو کہہ دیتے ہیں مجھے کوئی نشے کا کوئی خیال آئے نا تو تم نے مجھے روکنا ہے. مطلب یہ اتنے مطلب ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. لو سیلف اسٹیم والے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ کریکٹرسٹک آ جاتی ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنا فیصلہ بھی نہیں خود کر پا رہے ہوتے، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ایسا کروں گا تو کیا ہو جائے گا، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی ایسے حالات نہ خراب ہو جائیں، میں نشے کی طرف نہ چلا جاؤں.
तो ये अपनी जो नशा छोड़ने की जिम्मेदारी है वो भी किसी दूसरे पर डाल रहे होते हैं, लो सेल्फ एस्टीम के जो लोग हैं। जी वसीम साहब। हेलो हेलो। अच्छा चलें, आप मेरा ख्याल लाइन पे नहीं है, तो मैं बात कर रहा था कि जो लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं उनके अंदर उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और जिसमें मैंने बताया कि डिफिडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और ये फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हाई सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई कि ये अप्रिशिएटिव होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, कंटेंटेड होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। बहरहाल आज का शेर हासिल बहस जो है वो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, ज़ात की आगाही जिस बंदे के पास होगी वो अपने आप को बहुत सारे ज़हनी दबाव और टेंशन से बचा लेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 3 बातें बड़ी अहम हैं जो मैं करना चाहूँगा सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से। अगर एक बंदे को सेल्फ अवेयरनेस है, उसके बाद उसको सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगी, सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगी अब तो फिर उसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट आएगी। जब सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ चला जाएगा तो मसाइल हल होते चले जाएंगे। यहाँ पर एक और बात करता चलूँ कि जिस बंदे के पास इल्म मुस्तनद होगा उसका अमल जो है वो मुस्तनद होगा, और जिसका अमल मुस्तनद होगा उसकी हालत भी बेहतर होगी। बिल्कुल सही। चूंकि सर आप मैं फिर वापस अपने असल सब्जेक्ट की तरफ आना चाहूँगा। आपने बहुत मुदल्लल अंदाज में जवाबात भी दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं वो भी हमें देखते हैं, हमारी जो यूथ हमें देख रही होती है, हमें कोई ना कोई अच्छी जो बातें करते हैं उनको फॉलो भी करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आऊँगा अब आईसेप की तरफ। ये एक आपकी नज़र में आईसेप पाकिस्तान चैप्टर ने बशीर अहमद नाज साहब और हमारी जो आयरन लेडी हैं साइमा अस्कर साहब, असर असलम साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, आप क्या ख्याल है? आप समझते हैं कि इससे हमारी जो कौम है, हमारी यूथ है, इससे कुछ सीख रही है, कोई एजुकेट हो रही है, कोई लर्न कर रही है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बहुत ही मैंने स्टार्ट में भी ये बात की थी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है वैसे अपना जो बशीर नाज साहब ने ये आईसेप चैप्टर के प्लेटफॉर्म पे लिया है, और इससे बहुत सारे लोगों को मैं पिछले जो आपके 4-5 लेक्चर्स हुए हैं और जिसमें वेबिनार्स हुए हैं उसको भी मैंने देखा, तो बहुत सारी चीज़ें हम प्रोफेशनल्स की भी नहीं होती हैं जब और ये बशीर साहब ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इकट्ठा कर दिया, और हम एक दूसरे से भी जहाँ सीख रहे हैं वहाँ पे हम लोगों को भी सिखा रहे हैं कि ये चीज़ देखें, अवेयरनेस आएगी तो प्रिवेंशन होगी, अवेयरनेस नहीं होगी तो ड्रग एडिक्शन की प्रिवेंशन नामुमकिन है। अब ये ऐसे प्रिवेंशन नहीं होगी कि आप किसी एक स्कूल में चले जाएं, तस्वीरें बना लें, आप किसी एक जनाब कॉलेज में चले जाएं, तो ये एक सिर्फ आप एक टारगेटेड कम्युनिटी को ले रहे हैं। भाई अवेयरनेस की हर बंदे को जरूरत है। आज जो हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, अब देखें ना, अभी जो रिसेंट एक न्यूज़ आई है कि जी चरस को जो है वो रेगुलेट किया जा रहा है, कैनबिस को, और एक मैं अखबार में एक तराशा पढ़ रहा था कि अमेरिका में तो उन्होंने मंजूरी भी दे दी है कि जी इसको मेडिसिन की तरफ लेके आएँ, WHO को रिकमेंडेशंस भी गई हैं। तो ऐसे हालात में तो हर बंदे को ज़रूरत है अवेयरनेस की। मैं सल्यूट पेश करता हूँ बशीर अहमद नाज साहब को, जनाब मोहम्मद असलम साहब को जो फाउंडर मेंबर हैं यूथ फोरम पाकिस्तान के, और आयरन लेडी उनका जिक्र करना मैं कैसे भूल सकता हूँ, सामने साइमा डायरेक्टर आईसेप पाकिस्तान चैप्टर, तो ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त काविश है। और मैं यकीन करें ये पहली दफ़ा मैं लाइव आ रहा हूँ, और मैं आज तक कभी इस तरीके से कभी कोई लाइव प्रोग्राम नहीं किया, और ये इन लोगों की काविशें हैं कि हमें पूरी दुनिया में सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और हमारे जो व्यूज़ हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी